नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतिम्म मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रबीउल अव्वल की मुनासिबत से कुरान पाक की एक आयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस में से एक हदीस आप हज़रात के सामने पड़ी है। रबीउल अव्वल जिसके लफ्ज़ी माने रबी बहार को कहते हैं, अव्वल पहले को कहते हैं कि पहली बहार। जब बहार होती है तो हर तरफ हरियाली, फूलों में एक ताज़गी और जो खेत खलियान होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं और फूलों में खुशबू बढ़ जाती है और मौसम मुअतदिल हो जाता है। मौसम क्या हो जाता है? बहार में मुअतदिल हो जाता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। इतना ठंडा नहीं कि ठंड लगने लगे, इतना गर्म नहीं कि गर्मी लगने लगे। इसी वजह से इसको बहार कहते हैं। सर्दी का एक अलग मौसम है जिसमें सर्दी होती है, गर्मी का एक अलग मौसम है जिसमें गर्मी होती है, ख़िज़ां का एक अलग मौसम है जिसमें सब चीज़ें झड़ जाती हैं। और बहार हर तरफ हरियाली, हर तरफ खुशी, हर तरफ यानी कि रंगीनी, हर तरफ ताज़गी, मुअतदिल हवाएं, इसको हम बहार कहते हैं। तो रबीउल अव्वल को पहली बहार कहना बिल्कुल बेजा नहीं है, क्योंकि इस माह मुबारक में सरवर कायनात, वजह कायनात, मक़सूद कायनात, इमामुल अंबिया, शाफ़िअ महशर, इमामुल मुबल्लिगीन, इमामुल मुजाहिदीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये महीना है। आपकी विलादत इस माह मुबारक में हुई। ठीक है। कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी है, आज इस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ टाइटल देकर मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा है मोहब्बत में। कुरान पाक में कहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कहीं आपके सीने मुबारक को लेकर अलम नशरह लका सदरक कहा, कहीं आपकी ज़ुल्फ़ों को लेकर वज़्ज़ुहा कहा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा कहा। यानी कि मुख्तलिफ़ नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में अल्लाह ने दिए हैं। लेकिन तीन बड़े टाइटल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान ने दिए हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए हैं, उनमें पहला टाइटल सूरह फ़तह के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है। दूसरा बड़ा टाइटल ये जो आयत मैंने पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं।
اس پر آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور تیسرا ٹائٹل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ جو ٹائٹل ہے خاتم النبیین کا، یہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جو اس سے پہلے یہ ٹائٹل کسی کو نہیں ملا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 3 بڑے ٹائٹل ہیں قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج ہم جس ٹائٹل پر بات کریں گے، جو اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ اس کائنات کی رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح سے جلوہ افروز ہوئے۔ یہ زبان اس قابل نہیں ہے اس گناہ گار زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں۔ تذکرہ کر کر ہم برکت حاصل کرتے ہیں، تذکرہ کر کے ہم برکت حاصل کرتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو نہیں لیا۔ محبت تھی، ایسی محبت مطلوب ہے۔ بیانات، دعوے اور تقاریر اور یہ نعرے، یہ محبت کا ثبوت نہیں ہے۔ محبت کا ثبوت عملی میدان میں اترنے سے آتا ہے کہ آپ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہی ہر چیز کو رحمت ملی، رحمت کا حصہ ہر ایک کو ملا۔ آپ کی آمد کی برکت تمام لوگوں پر پڑی، انسان تو انسان، حیوانات، جنات، جمادات، نباتات، ہر ایک کو آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے، ہر ایک کو آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف 12 ربیع الاول آپ کی آمد سے برکت والا دن بنا، نہیں نہیں نہیں، آپ کی آمد سے ہر کائنات کے ذرہ ذرہ برکت والا بنا، کائنات کی ہر شے برکت والی بنی۔ جس گھڑی آپ تشریف لائے وہ گھڑی برکت والی مبارک بن گئی، جس گھڑی وہ گھنٹے میں آئی وہ گھنٹہ اتنا مبارک ہو گیا، وہ گھنٹہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک۔ کائنات کی ہر چیز مبارک، چاند، سورج، سیارے، ستارے مبارک، زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات مبارک، ہر چیز کو آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے، ہر چیز پر آپ کی برکتوں کا سایہ پڑا ہے۔ میں یہاں ممبر پر بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا حصہ ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھ کر جمعے کے دن آپ یہاں آئے ہیں، آپ کو یہ ثواب اونٹ کا لے کر جانا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا حصہ ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کی برکت کا نتیجہ ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، حضور کی برکت کا نتیجہ ہے۔ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حضور کی برکت کا نتیجہ ہے۔ ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں، حضور کی برکت کا نتیجہ ہے۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے، حضور کی برکت کا نتیجہ ہے۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، حضور کی برکت کا نتیجہ ہے۔ ہم گناہوں سے دور ہیں، حضور کی برکت کا نتیجہ ہے۔ ہر ایک کو حضور کی برکت کا حصہ ملا ہے، ہر ایک شے کو، کائنات کے ذرے ذرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ملا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا صحرا اپنے سر پہ سجایا تو یہ کائنات کی جو چیزیں تھیں وہ فطرت سے دور تھیں، انسانیت فطرت سے ہٹ چکی تھی، غیر فطری کاموں میں انسانیت لگ چکی ہے۔ کسی نے سونے کو، کسی نے چاندی کو، کسی نے مٹی کے بت کو، کسی نے کسی چیز کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ عورتوں کے ساتھ کیسے معاملات، آپس کی دشمنیاں کہ ایک اگر پہلے پانی پلا دے سالہ سال اس پر دشمنی، مرد سے جو ہے وہ اپنی جنسی تسکین پوری کر رہا ہے، یعنی کہ سارے وہ کام جو فطرت کے خلاف ہیں وہ ہو رہے تھے۔
آپ کی آمد سے پہلے اندھیرا ہی ظلمت تھی. آپ کی آمد کا نقشہ عجیب عہد کون کے لیے پیغام رحیل تھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. پہلے ہمیں جینا کہاں آتا تھا. آج مغرب جس تہذیب اور کلچر کو پالش کر کے اپ ٹو ڈیٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے نا، یہ کلچر اسلام نے تو بہت 1444 سال پہلے ریجیکٹ کر دیا ہے. جو آج کلچر ہمیں مغرب دے رہا ہے، عورتوں کو بے لباس کر دو، ان کو بازاروں کی زینت بنا دو، فحاشی کا بازار گرم کر دو اور جنگل سا قانون بنا دو، اور ہیومن رائٹس کے ادارے وہ نام تو لیتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کی جو ہے نا بات کرتے ہیں، لیکن عورتوں پر جو جبر و ظلم اور زیادتی اس معاشرے میں ہوتی ہے سب کو پتہ ہے. اور ٹرانسجینڈر کے نام سے جو قانون دنیا میں متعارف کرایا جا رہا ہے، ان ساری چیزوں کو اسلام نے آج سے 1444 سال پہلے ریجیکٹ کر دیا. یہ سارے غیر فطری کام ہیں، فطرت سے ہٹانے والے کام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر جب بھیجے گئے تو آپ نے انسانیت کو فطرت سے قریب کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انسانیت کو فطرت سے قریب کیا کہ ایک مرد وہ مرد سے اپنی جنسی تسکین پوری نہیں کر سکتا، اس کو ایک عورت سے شادی کرنی ہے اپنی جنسی تسکین پوری کرنے کے لیے. عورت بازاروں کی زینت نہیں ہے، عورت کوئی شو پیس نہیں ہے، عورت کوئی عار کی تصویر نہیں ہے، اس کو زندہ درگور نہیں کرنا ہے. ہاں، اگر وہ تمہاری ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ فطرت سے قریب کیا ہے. اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو وہ آپ کی کیا ہے؟ آپ اگر اس کی پرورش کر کر اس کو اپنے گھر سے اچھے طریقے سے رخصت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرا وہ رفیق ہوگا، میرا گھر اس کے گھر کے سامنے ہوگا. ہاں، بہنوں کے حصے کھانے والوں، بہنوں کے حصے بتائے ہیں کہ اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ حصے سے اس کا حصہ برقرار ہے، مہر اس کو شوہر دے گا، حصہ اس کو وراثت میں پھر بھی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ حصے سے فارغ ہو گئی، نہیں، اس کی وراثت میں اس کا حق ہے. اگر وہ تمہاری بیوی ہے وہ تمہارا لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کی عزت وہ تمہاری عزت. عورتوں کے حقوق بتائے. پہلے وہ زندہ درگور کی جا رہی تھی جو غیر فطری عمل ہے، اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اس پر لے کر آنے والی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ فطرت سے روشناس کرایا، انسانیت کو فطرت کے قریب کیا، ایک اللہ کے سامنے جھکایا، 360 بت کو توڑا، ختم کیا ان کو کہ یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، نہ تمہاری بگاڑ سکتے ہیں نہ تمہاری بنا سکتے ہیں. بگاڑنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. یہ ہے صفات، یہ ہیں آپ کے اخلاق کہ آپ نے رب کی توحید سنائی، فطرت سے قریب کیا. یہ انسانیت کے لیے آپ کی رحمت کا ایک بڑا حصہ تھا. اگر آپ ایسا نہ کرتے تو کیا حال ہوتا آج مغرب کس کلچر کے دلدل میں ہمیں دھسانے کے لیے تیار ہے. ہمارا معاشرتی نظام کو بگاڑنے کے لیے، خاندانی نظام ختم کرنے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے مسلمانوں کا، کیونکہ یہ ان کا فخر ہے، یہ ان کا تعارف ہے. اگر یہ خاندانی نظام ان کا ختم ہو جائے گا پھر ان کا کیا تعارف رہے گا؟ کیا تعارف رہے گا؟ ان کے اندر عریانیت بھر دو، فحاشی بھر دو، فطرت سے دور کر دو ان کو. فطرت کے قریب رہیں گے تو پھر یہ تو مسلمان رہیں گے، کیونکہ اسلام
کیا ہے؟ فطرت کا عین فطرت کے مطابق دین ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی اور نصرانی بناتے ہیں، اور آدمی ماحول سے بھی سیکھتا ہے۔ ماحول سے بھی آدمی، اگر ہم مسلمان پیدا ہو گئے، اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین مسلمان تھے، لیکن ہم یہود و نصارہ کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، تو بھائی کیا حال ہوگا ہمارا؟ فطرت سے ہمیں دور کیا جائے گا، اور فطرت سے دور رہیں گے تو سکون میں تھوڑی رہیں گے، عارضی سکون ہوگا، عارضی زندگی کا عارضی سکون، لیکن اس کے بعد بربادی ہی بربادی۔ کیا حاصل کر لیا مغرب نے ان سارے کلچر کو فالو کر کے؟ کیا حاصل کیا؟ ایک مچھلی ہوتی ہے نا، مچھلی، اس کی فطرت ہے پانی میں رہنا، اس کو آپ مرسڈیز یا بینٹلے یا بڑی گاڑی میں، لگژری گاڑی میں، اس کو آپ پانی سے نکال کر اس کو آپ گاڑی میں رکھ دیں، یا آپ اس کو کسی اچھے فوم میں، بڑے لگژری بیڈ کے اوپر آپ اس کو رکھ دیں، آرام کر بھائی، تو کمبل بھی اڑا دیا، آپ اس کو ناز و نعمت میں رکھتے ہیں، کیا وہ مچھلی اس بات پر خوش ہوگی؟ بولو بھائی، کہ مجھے مرسڈیز میں گھماؤ، مجھے جو ہے وہ فارچونر میں مجھے سفر کراؤ پانی سے نکال کر، اس بات پر وہ خوش ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں، وہ کہے گی مجھے فطرت کی طرف لوٹاؤ، میری فطرت پانی ہے، پانی میں رہنا میری فطرت ہے، اگر مجھے پانی سے نکالو گے، دنیا کی کتنی نعمتیں میرے آگے لا کے رکھو، مجھے اس میں خوشی نہیں ملے گی۔ مسلمان کی خوشی مسجد میں ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ مسلمان کی خوشی نماز میں ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ مسلمان کی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ مسلمان کی خوشی زکوٰۃ ادا کرنے میں ہے، روزہ رکھنے میں ہے، حج عمرہ ادا کرنے میں ہے، مکے میں مدینے میں حاضری لگانے سے ہے، اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے سے ہے، تبلیغ میں جانے سے ہے، خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضرب لگانے سے ہے، یہ فطرت کے قریب ہے۔ اگر مسلمان ان کے قریب ہے تو فطرت سے قریب ہے، قرآن سے قریب ہے تو فطرت کے قریب ہے۔ اگر وہ ان کے قریب نہیں ہے، اس کو مسجد میں نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اس کو مسجد میں درس میں بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا، اس کو قرآن کی تلاوت سننے میں مزہ نہیں آتا، اس کو گانے سننے میں اور اس کو موسیقی کی غذا اس کو سمجھنے میں اس کا دل لگتا ہے، تو بھائی وہ اپنا جا کر علاج کرائے کسی اللہ والے سے، ایمان گڑبڑ ہے، ایمان گڑبڑ ہے۔ مسلمان تو ہے لیکن ایمان اس کا گڑبڑ ہے۔ ایمان تب مکمل ہے کہ جب تک اس کی ساری کوششیں اور محنتیں فطرت کے مطابق نہ ہو جائیں، اور فطرت کے مطابق جو دین اللہ نے اتارا ہے وہ اسلام ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ ایک پرندہ، اس کو آپ قید کر لیں، سونے کے پنجرے میں رکھیں، اور اس کو کھانے کے لیے پیسٹریاں اور اس کے طرح طرح کے کھانے اس کے آگے آپ رکھیں، مرغ مسلم اس کے آگے رکھیں، اور اس سے پوچھیں بھائی تجھے ان نعمتوں میں خوشی ہے؟ کیا کہے گا؟ مجھے ذرا یہ پنجرے کا دروازہ تو کھول کے دیکھ، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ مجھے خوشی کس چیز میں ہے۔ میری فطرت میں اڑنا ہے، آزادی ہے، یہ قید میری فطرت نہیں ہے۔ کتنی نعمتیں میرے آگے لا کے رکھ دو، مجھے آزادی میں جو مزہ ہے وہ ان نعمتوں میں نہیں ملتا، میری فطرت میں اڑنا ہے۔ تو مسلمان کی فطرت میں اسلام ہے، اس کو اسلام سے دور کرو گے، ان پروپیگنڈوں سے وقتی طور پر تو اس کو خوشی ہوگی، لذت تھوڑی مل جائے گی، لیکن اس کا سکون وہاں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اس کا سکون تو رحمت للعالمین کی رحمت میں رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آ کر، انسانیت کو آ کر، کیونکہ آپ تو دوست تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانیت کے لیے نہیں، صرف کائنات کے ہر ایک ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے۔ 18,000 کم و بیش مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے، رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور انسانیت کو فطرت سے قریب کر کے گئے۔ تو یہ رحمت تھی آپ کے لیے، آپ کی ہمارے لیے یہ رحمت تھی، جس کا حصہ ہمیں ملا، جس کی وجہ سے میں اور آپ مسجد کے ماحول میں، نماز کے ماحول میں، درس کے ماحول میں، تبلیغ کے ماحول میں، خانقاہ کے ماحول میں
جڑتے ہیں تو یہ ہماری ایمان کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کا لیول ہوتا ہے کہ ہم ان مقدس مقامات پر حاضری دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، حضور کی برکت کا نتیجہ ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، یہ آپ کا کمال نہیں، حضور کی برکت کا نتیجہ ہے۔ حضور کی برکت کا نتیجہ ہے جس کا حصہ ہمیں ملا ہے۔ اور یہاں برکت ختم نہیں ہوئی، حضور کی برکت اور حضور کی رحمت کا ایک حصہ وہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تک آپ ان میں ہیں ان پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، ان پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اور جب آپ ان سے پردہ فرما جائیں گے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ پردہ بھی فرما گئے ہیں، خوشی میں اتنے مست نہ ہو جائیں کہ ہم جو ہے وہ دین سے ہی دور ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو جب تک امت استغفار کرتی رہے گی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک آپ ان میں ہیں اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، جب تک امت استغفار کرتی رہے گی، آپ پردہ فرما بھی گئے تب بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، امت اگر استغفار کرتی رہی۔ پچھلی امتوں میں کیا تھا؟ ایک گناہ کیا شکل بندر کی بن گئی، ایک گناہ کیا شکل خنزیر کی بن گئی، ایک گناہ کیا اللہ کا باغی دروازے پر لکھ دیا گیا، صبح سب پڑھ رہے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہے اللہ کا باغی ہے۔ آج ہم میں سے کوئی ہے؟ اپنے گناہ تو ہر ایک جانتا ہے نا بھائی، ہر ایک کو اپنے بارے میں پتہ ہے کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں۔ کیا کسی کی شکل بندر یا خنزیر یا کسی اور چیز میں تبدیل ہوئی؟ یا کسی کے دروازے پر اللہ کا باغی صبح لکھا ہوا پایا گیا؟ یہ کوئی ہمارا کمال ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہماری شکل بندر سے اور خنزیر سے تبدیل نہیں کی جا رہی؟ کوئی ہمارا کمال ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کی دعاؤں کی برکت کے نتیجے میں ہماری شکل اپنی صحیح سلامت حالت میں باقی ہے، تبدیل نہیں کی جا رہی، ہمیں اللہ کا باغی نہ لکھا جا رہا ہے۔ اور برکتیں یہاں ختم نہیں ہوئیں، برکتیں تو چلتی رہیں گی، دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت آ جائے گی، میدان محشر کا ایک المناک دن ہوگا، ہر آدمی گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، ہر ایک نفس کے اوپر اپنی یعنی کہ فکر ہوگی کہ میں آج اپنی جان بچا لوں۔ انبیاء، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء، ہر ایک کی زبان پر ہوگا یا ربی نفسی نفسی، ایک ذات ہوگی اس وقت، ایک ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی زبان مبارک پر ہوگا یا ربی امتی امتی، کہ آج بھی میں اپنی امت کا سوال کروں گا۔ تمام انبیاء پریشان کہ یار آج تو اپنی جان بچ جائے بڑی بات ہے، اپنی جان کی بخشی ہو جائے بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ کو ہم اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ داخل کر دیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی رحمت کا ایک حصہ ایک اور واقعے سے بتاتا ہوں تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ سمامہ بن عسال، یہ وہ آدمی ہے، بعد میں تو صحابی بن گئے، یہ وہ آدمی ہے جو اسلام کے دشمنوں میں سر فہرست، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے اور کوشش بھی کر چکے تھے، اور کئی صحابہ جلیل القدر صحابہ کو شہید بھی کروایا، ٹھیک ہے، فرنٹ لائن کے آدمی تھے۔ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، صحابہ کا پہرا لگا ہوا تھا، پکڑے گئے۔ اب صحابہ کو نہیں پتہ یہ کون آدمی ہے، بس یہ پتہ تھا کہ کافر ہے، کوئی دشمنی کی غرض سے آیا ہے، کوئی نقصان پہنچانے، پکڑ کے لا کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، قیدی ہیں۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، تشریف لائے نماز کے لیے، دیکھا کہ سمامہ بن عسالہ وہ
پلر سے بندھا ہوا ہے، آپ تو جانتے تھے. اور اتنا بڑا دشمن، ساری اس کی کیفیت پتہ تھی کہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، خود میرے خلاف کتنی اس نے سازشیں کی ہیں، سب پتہ ہے. لیکن صحابہ نہیں جانتے تھے. آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور پوچھا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں، یہ تو رات میں کسی غلط ارادے سے مدینہ میں داخل ہو رہا تھا، ہم نے اس کو قید کر لیا. یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ سمامہ ہے. صحابہ کے تو پسینے چھوٹ گئے. اتنا بڑا دشمن، ہمیں پتہ ہی نہیں. اس کو ٹائٹ سے باندھ دیا، اور کہ جب اتنا بڑا دشمن ہے تو اور مضبوطی سے باندھو گے، کھلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ وہ جانی دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، قرآن کا دشمن تھا، اور کئی صحابہ کو آپ کے جانثار صحابہ کو شہید بھی کروایا، اس کے باوجود آپ نے فرمایا اس کی رسیاں تھوڑی ڈھیلی کر دو، میرے سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ ٹائٹل قرآن نے ایسے نہیں دیا. یہ جو بڑے ٹائٹل دیے نا، یہ ایسے نہیں مل گئے. اس کا عملی نمونہ تھے آپ. آپ کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کو ہمیں اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہیے، معیار زندگی بنانا چاہیے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اپنی بہنوں کے حصے کھائے بیٹھے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو جو ہم نے تکلیفیں دی ہوئی ہیں، اپنے دوست یاروں کو جو ہم نے ستایا ہوا ہے، ماں باپ کو جو ہم نے خون کے آنسو رلایا ہوا ہے، بہنوں کو ہم نے خون کے آنسو رلایا ہوا ہے، بھائیوں میں اگر ہم مالدار ہیں تو اپنے بھائیوں کو ہم نے کیسے خون کے آنسو رلایا ہوا ہے، کتنا ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ستاتے ہیں. یہ ہماری معاشرت ہے. اور ایک یہ معاشرت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو. کیا کر دو؟ ڈھیلی کر دو. صحابہ نے ڈھیلی کر دی. آپ نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا کہ اس کو کھانا بھی دو. کھانا صرف کھانا نہیں دو، میری اونٹنی کا دودھ اس کو لا کر پلاؤ. آپ بتائیں یار، ایک دشمن ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ میری اونٹنی کا دودھ لا کے اس کو پلاؤ. پہلے دن یہ اس کا اکرام ہوا. پھر آپ نے پورا دن گزر گیا، اس سے پوچھا ما عندک یا سمامہ، کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ 3 جواب دیے. آپ مجھے آزاد کر دیں، آپ مشہور ہو جائیں گے. آپ مجھ سے جزیہ لے لیں، فدیہ لے لیں میری جان کا، یا تو پھر آپ مجھے جو ہے نا قتل کر دیں. 3 باتیں. یا آپ مجھے چھوڑ دیں اور میری قدردانی کریں، یا آپ مجھے جو ہے وہ مجھ سے جزیہ لے لیں میری جان کا، یا آپ جو ہے مجھے قتل کر دیں. تینوں آپ کو اختیار ہے. لیکن جو بات سننا چاہ رہے تھے وہ اس نے نہیں کہی. اتنے اکرام کے باوجود بھی اس کے دل میں اسلام نہیں آ رہا، اتنا سخت دل تھا. تو دوسرے دن بھی یہی معاملہ، اس کو کھانا پلانا سب چیزیں کی. دوسرے دن بھی یہی سوال کیا، اس نے وہی 3 جواب دیے. تیسرے دن بھی وہی معاملہ، وہی اکرام کیا، وہی سوال کیا، وہی جواب دے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آزاد کر دو. اتنا بڑا دشمن، اتنا اس کا اکرام کیا 3 دن، اور اس کے بعد کیا؟ اس کو آزاد کر دو. وہ گیا ایک باغ میں اور جا کر وہاں غسل کیا، پاک ہوا، کپڑے اچھے پہنے، فوراً سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زانو تلمذ ہو کر گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، بھلے میں نے آپ کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اور آپ کے ساتھیوں کو میں نے شہید کیا ہے، میرا یہ گناہ پتہ نہیں معاف ہوگا کہ نہیں، لیکن جتنی نفرت پہلے مجھے آپ سے تھی، اب اس سے کہیں زیادہ محبت میرے دل میں آپ کے لیے ہے. تو یہاں کون سی تلوار چلی؟ یہاں کون سا آپ نے جہاد کیا؟ یہاں کون سے آپ نے اس کا سر قلم کر کے اس کو بتایا کہ اسلام صحیح مذہب ہے؟ آپ نے اخلاق کی تلوار، اپنے کردار کی تلوار، اپنے گفتار کی تلوار چلائی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اپنی رحمت کی چادر اس پر ڈالی. اور اس نے اتنا سخت دل کہ 3 دن اس نے وہ جواب نہیں دیا جو آپ سننا چاہ رہے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہ رہے تھے وہ جواب نہیں دے رہا. 3 دن وہی انکار، وہی جواب، لیکن دل میں اللہ نے ہدایت اتارنی تھی، اور پھر آ کر وہ مسلمان ہوا. تو یہ رحمت کا اثر تھا. وہ رحمت ہمارے اوپر کیوں نہیں اثر کر رہی؟ ہم سوچتے ہیں کہ خالی ربیع الاول میں ہی بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیں اور آپ کی تعلیمات پر چل جائیں، بس پورا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ کی تعلیمات تو ہمارے لیے ساری زندگی کے لیے ہے.
آپ اپنی ولادت کی خوشی صرف 12 ربیع الاول کو نہیں مناتے تھے، آپ ہر ہفتے میں پیر کے دن کا روزہ رکھ کر اپنی ولادت کی خوشی مناتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے ترمذی میں کہ آپ پیر والے دن آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہا کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن پہلی وحی میرے اوپر نازل ہوئی، قرآن کا نزول اس دن ہوا، میری ولادت پیر والے دن ہوئی، تو میں وہ دن خوشی کے طور پر کہ یہ 2 نعمتیں اللہ نے میرے اوپر نازل کی تو میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس خوشی کو منانے کا انداز بھی حضور نے بتایا۔ کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا مولانا الیاس قادری کا، امیر اہل سنت ہے نا، جس طرح سے وہ جھنجھوڑ رہے تھے نا امت کو کہ بھئی یہ جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں جو آپ یہ محفلیں کرتے ہیں، اس میں اتنا ہائی فائی جو آپ ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں اور رات 2-3 بجے تک وہ محفلیں ہوتی ہیں، کوئی برابر میں غریب، کوئی برابر میں بیمار، کوئی بچے سو رہے ہیں، ان کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں، اور ٹائٹل آپ نے لگایا ہوا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں اور کسی کو تکلیف دے کر۔ یہاں تو وہ ایک جانی دشمن کو پلر سے باندھتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ رسیاں ہلکی کرو، جانی دشمن ہے، اس کو اکرام میں اپنی اونٹنی کا دودھ پلا رہے ہیں۔ تعلیمات تو یہ تھیں بھائی، ہم کہاں کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں؟ کس نے ہمیں یہ راستے بتائے ہیں کہ کسی کی نیند حرام کر کے ہم عاشق رسول بن سکتے ہیں، کسی کو تکلیف دے کر ہم عشق کے لیول کو بڑھا سکتے ہیں؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ تو غلط رخ پر ٹرین پر پٹری پر گاڑی چل پڑی ہے۔ اصل رخ تو یہ ہے کہ ہم ہر آن ہر گھڑی یہ دیکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ رحمت کا ایک حصہ ہے، یہ ہمارے اندر کیوں نہیں آ رہا کہ ہم اپنے دل میں اگر کینہ رکھ کر بیٹھے ہوئے، جس دل میں کینہ ہے اس دل میں مدینہ نہیں ہو سکتا۔ مدینہ اس دل میں ہی آ سکتا ہے جس دل میں کینہ نہ ہو۔ ہمارے دل تو کینہ اور بغض اور حسد سے بھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر جادو کرواتے ہیں، ایک دوسرے پر ہم جو ہے وہ ٹونا کرواتے ہیں، سفلی کرواتے ہیں، کوئی پھلتا پھولتا ہم کسی کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے، تجسس میں لگے ہوئے ہیں، ٹو میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تجسس میں لگ جائے، اس سے بڑا اور حرام کام کیا ہوگا؟ جھوٹ ہم بول رہے ہیں، ناپ تول میں کمی ہم کر رہے ہیں، کرپشن میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ملکی حالات آپ دیکھ لیں۔ تو بھئی وہ کہاں گئی وہ ساری چیزیں؟ وہ رحمت کا حصہ ہم کیوں نہیں اس پر آ رہے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ تو ربیع الاول ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ قرآن تھا، وہ تزکیہ تھا، وہ حکمت کی باتیں تھیں، وہ انسانیت کو فطرت سے قریب کرنا تھا۔ ہم انسانیت فطرت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم وہی کلچر جو اسلام جسے 1400 سال پہلے ریجیکٹ کر چکا، ختم کر چکا کہ اسلام فطرت کے عین مطابق دین ہے، آج اسی کلچر کو ہمیں پالش کر کے، اس کو زیبائش آرائش کر کے، اپڈیٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم بڑھ چڑھ کر اس کو لے رہے ہیں۔ ہم اس کو لے رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی نئی چیز ہے۔ نئی چیز نہیں ہے، یہ وہ زمانہ جاہلیت کی ساری چیزیں ہیں، وہ ساری رسومات ہیں، اور ان کو اپڈیٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ہم اس کو لے رہے ہیں۔ اور جو چیز لینی ہے وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک، اسوہ حسنہ، کہ جس پر ہم اگر چلیں ہماری دنیا بھی بنی ہے، آخرت بھی بنی ہے۔ ہمیں تو کسی کلچر کو اور کسی تہذیب کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو اتنا خوبصورت کلچر، ایک خوبصورت نظام، ایک خوبصورت تہذیب جو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ اللہ رسول کی فرما برداری، اللہ رسول کی اطاعت، مسجدوں میں آ کر مسجدوں کو آباد کرنا، اور تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا، اور ذکر اذکار کرنا، اور اللہ اللہ کی ضربیں لگانا، یہ مسلمانوں کا ہتھیار تھا، یہ مسلمانوں کا انداز اور ان کی تہذیب تھی۔ یہ ہمارا کلچر تھوڑی ہے کہ ہم عورتوں کو بازاروں کی زینت بنا دیں، فحاشی کے بازار کو گرم کر دیں۔ نہیں نہیں، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کی تہذیب تھی جنہوں نے 360 بت اپنے لیے بنا رکھے تھے، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر غیروں کو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے کو دین سمجھا ہوا تھا۔ یہ ان کے طریقے۔ ہمیں تو اللہ نے اسلام دیا ہے، ایک نظام دیا ہے، ہم اس نظام پر چلیں۔ تو رحمت آپ بنا کر بھیجے گئے، آپ کی رحمت کا حصہ یہ ہے
کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، فطرت کے مطابق دین اسلام ہے اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ہماری دنیا بھی بنے گی آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزع کا عالم جب طاری ہو زبانوں پر جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ